Adab, Sat Sri Akal, Assalamu alaikum to all our viewers of Voice of Canada, which is exclusively produced by Awaz TV Entertainment. Where our honored co-host is Atiya Siddiqui Saiba, and our honored guest is Fatma Zahra Jabin. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खुश। आवाज़ टीवी के तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम और मोहब्बत और बहुत सारी खुशियाँ आपके लिए। हम आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे शो में, क्योंकि आपको काफी अरसे के बाद मुलाकात हो रही है आपके साथ। लास्ट ईयर मुझे याद है वुमेन डे के इवेंट में मेरी मुलाकात हुई थी आपकी और मेरी, उसको भी 1 साल होने को आया। बिल्कुल, इस कोविड की वजह से हम जो हैं, पहले तो कहते थे कि लोग दरबदर हो जाते हैं, घर से निकलते हैं, तो हम घर के अंदर चले गए हैं ये। लेकिन इसके बावजूद भी आप लोगों को सलाम है कि आपने अपने नाजरीन को महसूस करने के ज़रिए को मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए आपने कायम रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया, और अतिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फातिमा, वेलकम टू आवर वॉइस ऑफ कनाडा प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया। फातिमा साहिबा, हमारे नाजरीन को ये बताइए, आप अपने आप का इंट्रोडक्शन करवाएं, क्योंकि आपसे बेहतर इंट्रोडक्शन कोई नहीं करवा सकता। लीजिए एसपी जी, आपने तो सारी जिम्मेदारी मुझ पे ही डाल दी है, और ये हमेशा से होता चला आया, बचपन से भी। You are a responsible person. आपकी मोहब्बत है, जरा नवाजी है। मेरा नाम, पूरा नाम फातिमा ज़हरा जबीन है, और बुनियादी तौर पर मैं अफसाना निगार हूँ, शॉर्ट स्टोरी राइटर, और उसी में वही मेरा फील्ड है जिसमें मैं बहुत अरसे तक खेलती रही। और उसके साथ साथ मैं नसरी नज़में भी लिखा करती थी, लेकिन उस पर मैंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन कुछ ये हुआ कि बीच में कुछ 10 साल का गैप आ गया था। उसके बाद जब दोबारा लिखना शुरू किया 2010 में, तो नसरी नज़मों के ज़रिए मैं इस मीडिया में वापस आई, और जिसे मैं नसर पारे कहती हूँ। लेकिन मेरे तारुफ में ये भी कह दूँ कि मैंने बहुत कम उम्री में लिखना शुरू किया था। 12 साल की उम्र थी, तकरीबन 11-12 साल। 1975 में पहला मजमून लिखा था, ख़वातीन का आलमी साल था। उसका उन्वान था बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, और वो शाया हो गया। उसके बाद अफसाने, फिर सहाफत, इंटरव्यूज, और बस फिर वो सिलसिला चलता ही रहा, और अब तक चल रहा है। कुछ सिलसिले बीच में टूट गए हैं, जो रिटायरमेंट के बाद हो सकता है कि दोबारा जारी व सारी हो, जैसे अभी तो बहुत वक्त है रिटायरमेंट जी हो सकता है अर्ली रिटायरमेंट हो जाए। तो उसमें ये है कि इंटरव्यूज वगैरह के जो सिलसिले हैं उनको मैं दोबारा शुरू करना चाहती हूँ, तो इंशाल्लाह ताला उस पर काम करेंगे। लेकिन अदबी सफ़र जो है, आप लोगों की दुआओं से, मेरे क़ारीन की मोहब्बत के वजह से वो सफ़र जारी व सारी है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। फातिमा, आज पहले तो मैं बड़ी अपने आप को लकी फील कर रही हूँ कि आज मैं को होस्ट हूँ और आपका इंटरव्यू ले रही हूँ। बड़े दिनों से मेरी ख्वाहिश थी कि कभी हम लोग मिल के बैठ के कोई प्रोग्राम करें, तो एसपी साहब का शुक्रिया कि इन्होंने मुझे बुलाया। तो फातिमा, ये बताइए कि पैदाइश आपकी कहाँ की है? मैं कराची पाकिस्तान में पैदा हुई हूँ। सुबह हमारा सिंध है। जी, लेकिन बोलती है नहीं, मतलब पढ़ी थी जब नेशनलाइज्ड स्कूल हुए, तो उस वक्त सिंधी जो था, फारसी पढ़ रहे थे, उससे पहले अरबिक था, तो सिंधी कंपलसरी जब हुआ तो थोड़ी बहुत पढ़ी थी, तो समझ लेती हूँ। लेकिन अहले ज़बान से मेरा ताल्लुक़ है, उर्दू मेरी ज़बान है जिस पर मुझे बहुत नाज है। माशाल्लाह। फातिमा, हमारे सामाइन या नाजरीन को ये बताइए कि आपका उर्दू अदब से कितना गहरा ताल्लुक़ है, और आपका ताल्लुक़ अदबी घराने से है? अदबी घराना इस तरह से कह सकते हैं कि मेरी वालदा बहुत अलीगढ़ की पढ़ी हुई थी, डॉक्टर थी। डॉक्टर तो खैर पाकिस्तान आकर बनी थी। अलीगढ़ से पढ़ने के सबब उनकी उर्दू बहुत नफीस थी, बहुत अच्छी शायरी भी करती थी, बहुत अच्छे मज़ामीन और कहानियाँ भी लिखा करती थी। लेकिन उनके प्रोफेशन ने इस शोबे में उनको आने से रोके रखा। और फिर ये कि मेरे नाना और नानी दोनों डॉक्टर थे, फिजिशियन एंड सर्जन थे, और वो बहुत अच्छे शायर थे, दोनों के दोनों। तो वालिदैन की तरफ, वालिदा की तरफ से ये जरासीम जो थे थोड़े थोड़े मुझ में आ गए जो है। तो सब बहन भाइयों में थोड़े बहुत तो थे ही, लेकिन मेरा ये था कि इस फील्ड में मैं नुमायां हो गई। ये अल्लाह ताला का करम है, माँ की दुआएं हैं, और आप सब लोगों की मोहब्बत है। और जैसे कि लोग पूछते हैं कि ये शौक आपको कब से हुआ, तो शौक कब से हुआ कि मैं कुछ लिखूं? मतलब खानदान में तो लोग होते हैं, मगर जरूरी नहीं है कि हर कोई
وہ جراثیم پالے. آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ جراثیم مجھ میں آ گئے؟ عطیہ یقین کیجئے یہ بالکل میرے علم میں نہیں تھا. اچھا. لیکن یہ چیز تھی کہ امی کو میں دیکھتی تھی کہ اپنے جو میڈیکل پریکٹس کے بعد میں جب بھی ہوتی تھی وہ کتابیں بہت پڑھتی تھی. اس میں ہسٹری تھی, پالیٹکس تھی, مذہبی کتابیں تھیں, ناولس تھے, ایوری تھنگ جو امی پڑھتی تھی. تو ان کو دیکھتے دیکھتے یہ ہوتا تھا کہ پڑھنا چاہیے. لیکن ایک دن بس اچانک ایسے ہی ہوا کہ وہ لڑکی جو کانوینٹ میں پڑھ رہی ہو اور اس کے بعد میں جب املا لکھنے کی باری آتی تھی تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ میرے ہاتھ پہ اسکیل سے پٹائی پڑتی تھی. لگتا تھا کہ این سے لکھا کرتی تھی املا میں. تو پتہ نہیں کیسے یہ ہوا, اور بس جب یہ پہلا مضمون لکھا تو بس یہ کہ میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے, تحفہ ہے میرے لیے. عطیہ یہاں موجود ہیں تو عطیہ کا نام بھی آ گیا, لیکن تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا میرے ساتھ کہ میری ریڈنگ اور میری سب وکیبلری جو ہے نا, مطلب میرے اس سے میری ریڈنگ سے بہت زیادہ اوپر ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ تحفہ میرے پاس ہے اور اس سے میں چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دیا تو میں اس تحفے کی حفاظت کروں. فاطمہ صاحبہ, ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ کینیڈا میں آپ نے اب تک تقریباً کتنے مشاعرے کینیڈا اور نارتھ امریکہ میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیے ہوں گے؟ جتنے مشاعرے یہاں ہوتے ہیں, بس گروپ بندی تو ہے یہاں پر, جو گروپ بندی کے علاوہ جو بلا لیتا ہے میں چلی جاتی ہوں. مشاعرے کافی اٹینڈ کیے ہیں, اپنی نظمیں پڑھی ہیں, اور نارتھ امریکہ میں بھی کئی مشاعروں میں شرکت کی. حال ہی میں آپ ہیوسٹن سے آئی ہیں؟ جی, ہیوسٹن میں کووڈ کے بعد پہلا بہت بڑا مشاعرہ تھا اور بہت کامیاب مشاعرہ تھا, اور الحمدللہ پذیرائی بھی مجھے بہت اچھی ملی. پیرزادہ قاسم صاحب کی صدارت میں پڑھا تھا, عباس تابش بھی وہاں پر تھے, اور تمام بہت اچھے شعراء تھے جو تمام امریکہ سے آئے تھے. کینیڈا سے میں گئی تھی. بہت اچھا مشاعرہ تھا, بہت انجوائے کیا. اور 2 سال کی قید با مشقت کے بعد میں لوگوں کو جب دیکھا تو حیرت ہو رہی تھی, لوگوں کے چہرے دیکھ کر خوشی ہوئی, اور دیکھ کے کہ ہم ان کے درمیان میں ہیں. لیکن بہت کامیاب مشاعرہ تھا جس میں گئی تھی. ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے فاطمہ کہ آپ ظاہر ہے پاکستان میں تو آپ نے لکھنا شروع کیا اور اس کو سب نے سراہا بھی, مگر جب آپ یہاں کینیڈا آئیں تو کینیڈا جیسے سیکولر کنٹری میں اردو ادب کو لے کے مین اسٹریم میں آنا اور اپنے آپ کو اس حوالے سے منوانا, تو یہ سفر آپ کا کیسا رہا؟ کیا کیا ڈیفیکلٹیز آئی؟ مشکلیں آئی آپ کو راستے میں؟ دیکھیے, where there is a will there is a way. میری زندگی اسی پہ بیس کرتی ہے, کیونکہ جب ہم بہت چھوٹے تھے امی ہمیں کچھ کہا کرتی تھی کہ کوئی کام کے لیے پوچھا اور ہم نے آ کے کہا کہ نہیں ہوا, تو وہ ہمیں کچھ ڈانٹتی نہیں تھی, ہمیں نظر بھر دیکھتی تھی اور کہتی تھی کہ where there is a will there is a way. سو اس بچپن سے لے کے 55 کے بعد بھی یہ میرے ساتھ میں ہے کہ جب آپ ایک چیز کا تہیہ کر لیں کہ کام کرنا ہے تو چیلنجز میری شخصیت کا حصہ ہے کہ چیلنجز کو نہ صرف ایکسپلور کرے بلکہ ان کے ساتھ نمٹا بھی جائے. تو یہی تھا. میں نے کافی گیپ کے بعد جب لکھنا شروع کیا تو ایمانداری کی بات یہ ہے کہ میں نے فیس بک کو میڈیا کے طور پر استعمال کیا, کیونکہ آلریڈی میں پرنٹنگ میں تھی, اور جب میں 10 سال کے گیپ کے بعد یا 11 سال کے گیپ کے بعد جب میں آئی تو میرا دل, میرے جذبات اور میری جو خواہشات تھیں وہ کہتی تھیں کہ کم از کم میں سفر نیچے سے تو نہ شروع کروں لیکن وہیں سے شروع کروں جہاں چھوڑا تھا. تو میں نے فیس بک کو بالکل اس 100% ایک میڈیا کے طور پر استعمال کیا, اور الحمدللہ اس میں مجھے کامیابی ہوئی اور میری پذیرائی وہیں سے ہوئی. اور ابھی مجھے اس چیز کا نہیں ہے کہ گروپ بندی کیا ہے, کوئی مجھے بلائے یا کوئی مجھے تسلیم کرے یا نہ کرے, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا کام ہے کام کیے جانا, اور میری تخلیقات شائع ہوتی ہیں, اور شائع ہونے کا جو نشہ ہے وہ پڑھنے سے زیادہ ہے. مگر فاطمہ جی ہمیں یہ سمجھ نہیں آیا کہ اردو ادب کا جو سرکل ہے وہ بہت چھوٹا ہے کینیڈا اور نارتھ امریکہ میں, اور اس میں بھی اگر گروپ بندی ہوتی ہے تو یہ بہت افسوس کی بات ہے. دیکھیے اسفی صاحب, میں آپ کو بتاؤں کہ سرکل چھوٹا نہیں ہے. میں یہاں پہ آپ کے اسٹیٹمنٹ سے اختلاف کروں گی. یہ اردو کی نئی بستیاں جو آباد ہوئی ہیں بہت وسیع ہیں, کیونکہ بہت سارے جو آلریڈی اسٹیبلش شاعر اور افسانہ نگار یا
رائٹرس ہوتے وہ ان بستیوں میں ہجرت کر کر آئے اور یہاں رہ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے بھی جو لوگ نکلے ہیں, ہر کوئی اردو کے لیے کوئی نہ کوئی چھوٹا یا بڑے پیمانے پہ کام اپنا کیے جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کسی کا ایک لفظ بھی اگر اردو کا الف بھی کسی نے پروناؤنس کیا ہے تو اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. یہ میرا ایمان ہے, میں کسی اور کے ساتھ بحث نہیں کرتی. جہاں تک گروپس ہیں, لوگوں نے یقیناً گروپس بنائے ہوئے ہیں, ہر ایک کے اپنے فیوریٹس ہیں جو دوسروں کو پسند نہیں کرتے, لیکن میرا کسی سے سروکار نہیں ہے. میں نیوٹرل ہوں. اگر میں اپنی تنظیم کے تحت کوئی پروگرام کرتی ہوں تو اس میں یہ نہیں دیکھتی ہوں کہ یہ فلاں گروپ کا یا فلاں گروپ کا ہے. میں یہ دیکھتی ہوں اس کا کام امپورٹنٹ ہے, وہ مستند ہے اور بہت اچھا کام کر رہا ہے, تو میں اس سے پیچھے مطلب کہ ذاتی ترجیحات سے ہٹ کر اس کی میں حوصلہ افزائی کرتی ہوں. لیکن یہ گروپ بندیاں نہیں ہونی چاہیے, یا 2 یا 3 بڑے گروپ ہونے چاہیے. تو لیکن یہ کہ ہم جس معاشرے سے آئے ہیں وہاں پر گروپ بندی, پہلا کام ہی ہم یہی سیکھتے ہیں کہ اپنا گروپ بناؤ. اصل میں گروپ بندی تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر ہی معاشرے کا حصہ ہے, ناٹ اونلی آرز. اور آپ کی جو اپروچ ہے ٹورڈز دس, ہاؤ ٹو ڈیل ود دس, دیٹس ریمارکیبل اینڈ دیٹس واٹ کاؤنٹس. آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف دیٹ تھنگ کہ میں نیوٹرل ہو کے رہتی ہوں, اور تنظیم کے ساتھ بھی میں سوچتی ہوں مجھے حوصلہ افزائی ہر ایک کی کرنی چاہیے. اس میں میری ذاتی ترجیحات اور ذاتی تعلقات انوالو نہیں ہے, لیکن دوسروں کو بھی یہ کرنا چاہیے. اب لوگ نہیں تسلیم کرتے کسی کو, تو یہ ان کا ذاتی فیل ہے یا ان کے چھوٹے سے گروپ کا فیصلہ ہے, دنیا کا نہیں ہے. ہر فیلڈ میں ہے, صرف ادب, اردو ادب میں نہیں ہے. ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتاتی چلے کہ آپ زیادہ تر نظمیں لکھتی ہے, غزلیں لکھتی ہے, کیا آپ کا مین تھرسٹ کیا ہے رائٹنگ کا؟ مین جو میرا ہے وہ تو ہے افسانہ نگاری ہے, شارٹ اسٹوری رائٹر ہوں. لیکن اس کے بعد جب میں جب میں نے اس کی اشاعت شروع ہوئی میری نثری نظموں کی, اسے میں نثر پارے ہی کہتی ہوں, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ میری چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ہنر دیا ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ پنچ لائن مجھے کہاں دینی ہے, اور میں نے اس میڈیا کو, نثری نظم کے میڈیا کو مس یوز نہیں کیا, یوز کیا ہے میں نے. اور جو میں اپنی کہانیوں میں پیغام دینا چاہتی ہوں وہ میں اپنی نثر پاروں میں بھی وہی پیغام دے رہی ہوں. تو یہ میں سمجھتی ہوں میری چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں. اس کے علاوہ مشاعرے کے لحاظ سے میں کبھی کبھار غزل بھی لکھ لیتی ہوں. بہت زیادہ میرا غزل کی طرف رجحان نہیں ہے, لیکن مشاعرے کی ضرورت غزل ہوتی ہے. نظمیں جو ہے, نظم یا نثری نظم جو ہے, مشاعرے کا رجحان نہیں ہے, لوگ برداشت ضرور کر لیتے ہیں, تو اس وجہ سے میں غزلیں لکھ لیتی ہوں ساتھ میں, اور پیش بھی کرتی ہوں. اب یہ کہ میرے قارئین کو, ناظرین کو, حاضرین کو پسند آتا ہے تو محنت وصول ہو جاتی ہے. ہر کوئی سراہتے ہیں, جو بھی آپ کو سنتا ہے, میں نے تو ہمیشہ آپ کی تعریف کی ہے. یہ آپ سب لوگوں کی محبت ہے, اور میرے ناظرین کی بھی محبت ہے میرے ساتھ میں, اسی وجہ سے میں یہاں تک پہنچ پائی ہوں. ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا ماشاءاللہ جو کریئر ہے ایکیڈیمک, وہ بھی ماشاءاللہ پاکستان سے لے کے ابو ظہبی, پھر آپ یہاں کینیڈا آئیں, تو تھوڑا سا اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. سفر بھی بڑا طویل ہے آپ کا. کافی طویل ہے, اور میں شروع سے اکیڈمک ہوں, اس معاملے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. پڑھنے کا مجھے بہت شوق ہے. میں نے ماسٹرز کیا پاکستان سے جرنلزم میں, جو اب ماس کمیونیکیشن کے نام سے جانا جاتا ہے. پی ایچ ڈی شروع کیا تھا, اس کا بس تھوڑا سا کام رہ گیا تھا, لیکن جب ابو ظہبی میں مائگریٹ کر گئی تو اسے کمپلیٹ نہیں کر پائی میں. پھر جب میں ٹورنٹو آئی تو میں نے یہاں پر ایم بی اے کیا ہے فائنانس میں, اور مائکروسافٹ آفس میں بھی میں ماسٹرز ہوں. اور پڑھتے رہتے ہیں, اپنے پروفیشن کے اعتبار سے بھی کنٹینیوئنگ ایجوکیشن ہے, وہ میرا فیوریٹ شعبہ ہے کہ پڑھے جاؤ اور اس کو یوٹیلائز کرو, اپنی نالج کو, اپنی ایجوکیشن کو. تو میرا فیوریٹ فیلڈ یہی ہے کہ کنٹینیوئنگ ایجوکیشن. Always, yeah, I love to. It's fantastic. Viewers, we'll be taking a short break and we'll be back with you in a little while. Thank you. Welcome back, viewers of Voice of Canada, exclusively produced by Awaz TV Entertainment. My today's co-host is Atiya Siddiqui Sahiba, and our very special guest for this evening is Fatma Zahra Jabin Sahiba. She's a well-known Urdu poet here in Canada and North America. اچھا, ہمیں کچھ اور سے بتائیے کہ آپ کیا کیا لکھتی ہیں, اور آپ نے کتنی آپ کی کتابیں آپ نے شائع کی ہے اب تک؟ ہاں, کتاب, یہ بہت سینسیٹیو سوال ہے. جب بھی میں کتاب کی تکمیل کی طرف پہنچتی ہوں تو یہ خیال مجھے آتا ہے کہ اس کتاب کو لکھ کر
اس میں یہ لکھوں اپنے قارئین کے لیے کہ اس کتاب کو پڑھ کر ثواب دارین حاصل کریں. تو اس وجہ سے پھر میں رک جاتی ہوں کیونکہ اس کو پڑھ کے ثواب دارین حاصل نہیں کر سکتے. لیکن کتاب یہ ہے کہ کتاب میری مکمل ہے, اور جب بھی میں سیریس ہو گئی, جب بھی میں نے سوچا تو مطلب بہت جلد انشاءاللہ تعالی منظر عام پر آئے گی. کام اس کا مکمل ہے, پروف ریڈنگ کے مراحل سے گزر رہا ہے. تو کچھ میری کہنا چاہیے سست روی ہے, کچھ کووڈ نے مارا ہے, اور کچھ میری کام کی نوعیت ایسی ہے کہ جب تک میں اس سے نکلتی ہوں, آف ہوتی ہوں, تو میں ذہنی طور پر اس قدر تھک جاتی ہوں کہ یہ کام تھوڑا سا پیچھے رہ گیا. لیکن انشاءاللہ جلد ہی کتاب آئے گی میری. اور اسی طرح افسانوں کے مجموعے پہ بھی میں کام کر رہی ہوں, اور ایک ناول بھی میں لکھ رہی ہوں. تو یہ مطلب کہ کام چل رہا ہے. بس یہ ہے کہ جب میں سیریس ہو جاؤں گی تو میرا خیال ہے 10-15 دن میں مکمل ہو جائے گا. آپ کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ کوئی اچھا اردو ڈرامہ لکھے؟ You are capable of writing an Urdu drama. جی بالکل, میرے پاس آفر بھی ہے لکھنے کی ڈرامہ جو ہے, اور جیسے جو زندگی کی حقیقت تو کو اجاگر بالکل میرے پاس 2-3 چیزیں ہیں جن پر میں کام کر رہی ہوں. اسکرپٹ میرے پاس میں ہے, لیکن یہ وہی ہے کہ یعنی کہ وقت ملنے کی بات ہے. تو جیسے ہی اویلیبل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, یعنی اس سال میں کچھ ڈرامے پہ کام کروں گی میں. میرے پاس آفرز ہیں پاکستان سے ڈرامہ لکھنے کی, اور کہانی پہ بھی گفتگو چل رہی ہے. زبردست. اچھا یہ بتائیں فاطمہ کہ آپ نے ماشاءاللہ بڑی فیمس پرسنالٹیز کے انٹرویوز لیے ہیں, اس کے بارے میں کوئی خاص ایک ایسا واقعہ جو آپ کو یاد ہو, آپ نے کسی فیمس پرسنالٹی کا انٹرویو لیا ہو جس کا ذکر؟ دیکھیے واقعات تو بہت ہوتے ہیں جب انٹرویو کرتے ہیں. انٹرویوز جب میں نے کیے تو میں ٹین ایجر تھی, بہت کم عمری میں نے بہت اچھے میرے کریڈٹ پہ انٹرویوز تھے. اس میں ایک ادبی شخصیت کے انٹرویو کا میں کوٹ کروں گی. میں نے ریسنٹلی ایک اور انٹرویو میں بھی کوٹ کیا تھا. مجھے یاد آیا تھا کہ انڈیا سے آئے ہوئے تھے پروفیسر عالیہ احمد سرور, بہت یعنی کہ اسکالر ہیں, ان کا انٹرویو کیا تھا. تو اردو میں بہت نفیس لکھتی ہوں, بڑی کلاسیکل اردو ہے میری. تو ان کا انٹرویو لکھتے ہوئے میں نے لکھا کہ تعارف میں کہ وہ اپنی فکر کے بحر ناپیدا کنار سے پتوار سمیٹے نکل آئے. اب وہ زمانہ سینسرشپ کا تھا پاکستان میں. اب راتوں رات وہ انٹرویو لکھا گیا, اور کاتب لکھا کرتے تھے ان پہ, جو زمانے میں نہیں ہوتا تھا. یہ 1983 یا 84 کی بات کر رہی ہوں میں. تو جب میں نے لکھا وہ اپنی فکر کے بحر ناپیدا کنار سے پتوار سمیٹے نکل آئے, تو کاتب نے اس کو لکھا وہ اپنی فکر کی بحر ناپیدا کنار سے شلوار سمیٹے نکل آئے. تو میری صبح وہ انفارمیشن میں کال آ گئی. لیکن اس زمانے میں یہ تھا کہ میں نیچے کاربن پیپر رکھ کے لکھا کرتی تھی تاکہ میرے پاس بھی کاپی رہے. تو وہ لے کے پھر میں وہاں پہنچی. میرے انکل ایک وہاں پہ آفیسر تھے, تو جیسے انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا لکھ دیا تم نے, تو میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں. پھر ایک اور 2 اور جاننے والے لکھے ملے, انہوں نے بھی کہا یہ کیا لکھ دیا. لفظ شلوار ہی اس زمانے میں مطلب کہ بہت سینسرشپ کا تھا. تو خیر وہ لے گئے تو گلو خلاصی ہوئی. لیکن یہ کہ یہ واقعہ ہمیشہ یاد رہے گا. ایک انٹرویو کیا تھا ڈاکٹر مبین اختر کا تھا, تو ان کو آفس بیریئر کچھ لکھا تھا, تو کاتب نے اس کو لکھ دیا آفس بٹلر. تو ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں, وہ تو ایسی چیزیں. اور آپ نے کچھ انٹرویو کا بتایا, آپ نے بے نظیر بھٹو کا لیا تھا محترمہ. جی میرے پاس میرے کریڈٹ پہ بے نظیر بھٹو کا انٹرویو ہے. میں نے مصر کے صدر کا میں نے انٹرویو کیا تھا, اور لیڈی ڈائنا کا میں نے انٹرویو کیا. تو مجھے یہ اعزاز حاصل ہے. اس کے علاوہ ادبی شخصیات میں بھی بہت ادبی انٹرویوز میرے کریڈٹ پہ ہیں. کہاں کیے تھے؟ لاہور, کراچی کا؟ کراچی میں نے کیے, ابو دھابی. ڈائنا تو لاہور آئی تھی جہاں تک میرا خیال ہے. میں نے ابو دھابی میں کیا. ابو دھابی میں کیا تھا. اچھا. تو اس کے بعد میں جو اسی طرح سے مطلب مختلف میگزینس کے لیے جو مجھے کہتے تھے لوگ, ان کے لیے کافی میں نے فارن افیئرس کے لوگ تھے ان کے انٹرویوز کیے. تو بہت سارے انٹرویوز اس میں. حکیم سعید کا میں نے انٹرویو کیا تھا. ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی جو تھے ہمارے, ان کا کیا تھا. یعنی اردو ادب میں کیفی اعظمی ہیں, پروفیسر عالیہ مسرور ہیں, بشیر بدر ہیں, مقبول سعیدی ہیں, جگن ناتھ آزاد صاحب ہیں. نیور اینڈنگ لسٹ, اتنی بڑی لسٹ ہے. صاحبہ اختر ہیں, حمایت علی شاعر ہیں. اگر مطلب کہ یہ اتنی لسٹ ہے, اگر میں سارے انٹرویو کمپائل کروں تو ایک کافی اچھی بک میری بن جائے گی یہ جو ہے. تو بالکل بہت نہیں, یہ کام یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ہمیشہ لو پروفائل رکھتی ہوں, یہ میری فطرت کا حصہ ہے. لیکن یہ کہ کام میرے کریڈٹ پہ بہت ہے, بہت کام میں نے کیا ہے. اور لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں وہ چیزیں کہوں, کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کام کرتے ہیں اور کام پہ بلیو رکھتے ہیں. نہیں, مگر آپ نے جتنا کام کیا ہے اس سے دوسروں کو بھی تو مستفید ہونا چاہیے نا. بالکل لوگ ہوتے ہیں. جیسے ان کا تھا علی سردار جعفری صاحب کا انٹرویو جو ہے ریپروڈیوس ہوا ہے کئی بار, انڈیا میں بھی ہوا ہے اور پاکستان میں بھی ہوا ہے.
فنون میں ریپروڈیوس کیا گیا ہے. تو اور انڈیا میں دہلی میں انہوں نے رکھا یونیورسٹی میں ریفرنس کے لیے ہے وہ جو. تو کام تو ہے, لوگ مستفید ہوتے جو ہونا چاہتے ہیں, جو ڈھونڈ لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. ہم ویٹ کریں گے اس دن کا جب آپ کا موڈ بن جائے گا اپنی کتاب کو تشکیل لانچ کرنے کا, اور ہمیں ضرور یاد رکھیں آپ کے لانچ پہ ہم انشاءاللہ آ کے آپ کو سرائیں گے. اور ضرور. اچھا, آپ کچھ ناول نگاری پہ کچھ روشنی ڈالے گی ہمارے ناظرین کے لیے؟ ناول نگاری کیا مطلب کہ میرا اپنا ناول, اپنے ناول کے اوپر خاص آپ کا کوئی خاص وہ تھیم ہے کچھ ہے, آپ کا توجہ کس طرف جاتی ہے؟ ایکچولی وہ میں کچھ تھیم لے کے چل رہی ہوں کہ جو ایک فیملی کی تھیم ہے کہ ایک فیملی آتی ہے, ایک جو نئی فیملی شروع ہوتی ہے, پھر جب وہ مائگریٹ کرتے ہیں, جو ہجرت کا جو سفر ہے اور ہجرت کے سفر میں جو فاصلے پیدا ہوتے ہیں نا, تو وہ ایک چھوٹا سا نثر پیارا ہے 3 لائنوں کا کہ ایک ہجرت کا فیصلہ کیا کیا میں نے, ہجرت کا فیصلہ کیا کیا میں نے, ماں کے گھر کے ساتھ ساتھ بہنیں بھی حصوں میں بڑھ گئی. تو یہاں سے بہنوں کا معاملہ نہیں ہوتا, یہاں اپنے بچوں کا, اپنی فیملی کا, اپنے پیرنٹس کا, سب کا ہے. تو وہ ناول جو میں لکھ رہی ہوں کہ ایک فیملی ہے جو شروع ہوتی ہے, نیا وہ سفر شروع کرتے ہیں, وہ ہجرت کر کے دوسرے ملک جاتے ہیں, پھر وہاں سے ہجرت کر کے جب وہاں کسی ملک میں اپنے جاب پرپز سے رہتے, جیسے میں ابو دھابی گئی, ہم لوگ جاب کے پرپز سے تھے, لیکن ایمانداری کی بات یہ ہے کہ پاکستان واپس جانے کا جب مرحلہ آیا, میں جانا چاہتی تھی, لیکن جو میرے ساتھی تھے تو ان کا یہ خیال تھا کہ وہاں پہ اب کوئی کریئر نہیں ہے, اور بچوں کی سیفٹی کے لحاظ سے ہم بزدل ہو گئے تھے. تو وہ بزدلی جو ہے مجھے اندر سے بہت مارتی ہے. اس کے بعد پھر وہاں سے کینیڈا کا سفر یا کہیں جو جاتے ہیں تو وہ سفر کو میں نے چیپٹرز میں وہ بانٹا ہوا ہے کہ پہلے ایک پرسن کی کہانی ہے, پھر کپل کی کہانی ہے, پھر بچوں کی الگ الگ جو ہے, تو ان چیزوں کو لکھ کے لے کر چل رہی ہوں. تو وہ چیپٹر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اس میں جو ہے. تو یقیناً وہ ناول جو ہے کہ یقیناً حقیقت کے قریب نہیں بلکہ وہ حقیقت ہے زندگی کی, کیونکہ میں زندگی کی حقیقتوں سے دور نہیں جاتی, چاہے وہ تلخ ہو یا میٹھی ہو. ماشاءاللہ, ویٹنگ اینکشسلی. فاطمہ صاحبہ, ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کے کون مشہور شاعر پاکستان سے ہیں؟ جس طرح میں لائک کرتا ہوں احمد فراز اور پروین شاکر صاحبہ کو. ہمارا تو اردو پاکستان اور انڈیا دونوں سے بھرا ہوا ہے. پروین شاکر ہیں, فیض احمد فراز ہیں, عبید اللہ علیم ہیں. پروین شاکر کا آپ نے ذکر کر دیا, اس وقت میں عباس تابش ہیں, پھر زدہ قاسم صاحب ہیں, شاہدہ حسن ہماری یہاں پہ کینیڈا میں, شاہدہ پا بہت اچھی اور بڑی اعلیٰ درجے کی شاعرہ ہیں. فاطمہ حسن ہیں کراچی میں, یہاں پہ عرفان ستار ہیں جو پاکستان سے. عرفان ستار تو ہمارے محسن ہیں بالکل, اور اتنی بڑی لسٹ. اشفاق حسین صاحب ہیں یہاں پر جو ہیں. تو اور یہاں پہ ہوتے ہوئے یعنی ہمارے یہاں پر جو ہیں کافی اچھے شعراء خواتین میں بھی ہیں اور حضرات میں بھی. نثری نظمیں کہہ رہے ہیں, غزلیں کہہ رہے ہیں. تو اردو تو ایسی میٹھی زبان ہے, جب بولنے پر آ جائیں اور جب سیکھنے پر آ جائیں اور سیکھ کر شاعری کریں, افسانہ لکھیں, تو بس آپ لکھتے چلے جائیں گے, رکتی نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے, آپ یہاں پہ کوئی ادبی تنظیم چلا رہی ہیں, ہاں اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے. میری ایک تنظیم ہے, اس کا نام ہے دبستان کینیڈا. وہ میرا خواب تھا. اچھا. جو بہت قبل از وقت شرمندہ تعبیر ہو گیا, لیکن یہ کہ الحمدللہ 2012 میں لانچ کی تھی, 2010 یا 12 کے درمیان میں لانچ کی تھی. الحمدللہ اس کے بینر تلے ہم نے کئی بہت اچھے لوکل پروگرامز کے علاوہ انٹرنیشنل مشاعرے ہم نے کیے. اور دبستان جو ہے وہ میرا وہ خواب ہے جو ابھی میری مٹھی میں, اس کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے سے چیپٹر ہیں. اور میرے کہتے ہیں, میرے والد کہتے تھے کہ بند مٹھی لاکھ کی کھولو تو خاک کی, تو مٹھی میں نے بند رکھی ہے. دبستان سے انشاءاللہ مجھے بہت کام لینا ہے اور بہت کام کرنا ہے کہ اپنی سوسائٹی کو, اپنی کمیونٹی کو پے بیک کرنے کا کانسیپٹ میں لے کر زندہ ہوں. میں جب 11-12 سال کی تھی تو اس وقت میں نے سوچا تھا کہ میں جب 40 سال کی عمر میں جاؤں گی تو وہاں سے میں اپنی کمیونٹی کو پے بیک کروں گی جہاں پر بھی میں ہوں گی. تو الحمدللہ جس دن میں 40 سال کی ہوئی تو آج تک میرا وہ کام جاری و ساری ہے. تو اسی طرح دبستان کے تحت بھی مجھے اپنی کمیونٹی کو بہت کچھ پے بیک کرنا ہے اور بہت کچھ کرنا ہے. صرف مشاعرے ہی نہیں ہیں اس میں, اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی. ذرا ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آ جائے تو انشاءاللہ تعالی ریٹائرمنٹ کی بات ہی نہ کریں. اور یہ 40 سال کی بھی مجھے تو یقین نہیں ہوا کہ آپ 40 سال کب ہو گئی. نہیں, آدھی صدی ہو گئی ہے. آدھی صدی سے. اچھا فاطمہ صاحبہ, ہمیں یہ بتائیے
کیا you belong to a financial institution you work. جی آپ کی کیا ذمہ داری ہے اس فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں کہ ہمارے ناظرین کو پتا چلے کہ آپ پروفیشنلی بھی ویل ورسڈ ہے کینیڈا میں؟ Alhamdulillah, it's been 25 years I'm associated with Edward Jones, so I'm just running MashaAllah, Edward my Jones. advisor's جی، جی. business. I'm taking care of the branch administration, so I'm taking care of my client and generating the referrals and taking care of the branch operation mainly جو چیز ہے, اور promoting the business ہے کہ marketing ہے اپنا, اور daily جو routine ہے اس کے ساتھ میں is a lot of ذمہ داریاں ہیں اس میں. یہ بڑا ایڈورڈ جونز کا جو بزنس ہے اٹس لائک نان اینڈنگ 24/7. میرے خیال سے اسی لیے آپ کو جو ہے نا وہ ٹائم نہیں مل پا رہا ہے اپنے فنون اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ٹائم دے رہی ہیں. کچھ یہ ہوتا ہے دیکھیے اسٹاک مارکیٹ 4 بجے تک کھلا ہوتا ہے تو 4 بجے تک کچھ ہوش نہیں ہوتا. بائی سیل ہے, اپنا کلائنٹس ہیں, مطلب کہ انویسٹمنٹس ہیں, ساری چیزیں ہمیں ایڈوائزر اور میں جو ہوتی ہوں ہم لوگ بزی رہتے ہیں اس میں, سارا دن اسی میں چلتا ہے. اس کے بعد جب آتے ہیں گھر تو کہنا چاہیے کہ کچھ موسم بھی ہوتا ہے, گھر کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں, تو بعض اوقات اتنا تھک جاتے, بعض اوقات کیا اکثر اوقات یہی رہتا ہے کہ تھک گئے ہیں تو پھر بیٹھیں گے پھر دیکھیں گے, تو مطلب یہ ٹائم کنزیومنگ کے علاوہ جو آپ کا مینٹل ورک ہے نا بہت زیادہ, کیونکہ جیسے میں تو مذاق میں تو ایسے کہتی ہوں کہ پیسہ جو ہے ہاتھ کا میل ہے لیکن دوسروں کی, لیکن جب یہاں پیسہ آتا ہے تو ہمارے ایڈوائزر کے ساتھ ساتھ ہماری بھی ذمہ داری, جب ہم ایز اے ٹیم کام کرتے ہیں تو ہم اس کو کیئر کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا یہ ہے کہ ہماری اپنی کوئی پرائرٹی نہیں ہوتی, ہم اپنے کلائنٹ کو سروس کرنا ہوتا ہے. اور کہ فرم ہماری ماشاءاللہ امریکن بیسڈ ہے, اس کے کینیڈا کے مطلب کہ اس کو بنائے ہوئے 100 ایئرس ابھی کپل آف ڈیز پہلے ہی کمپلیٹ ہوئے ہیں اس کی, لیکن جو بائی آؤٹ جو ڈیٹ اس حساب سے تو 150 سال ہوتے, لیکن اس کو اون کرتے ہوئے کمپنی جو ہے 100 سال ابھی 2-3 دن پہلے ہی ہوئے ہیں. ماشاءاللہ مبارک ہو. فاطمہ صاحبہ, ایز یو نو کہ ہمارے پاس ٹائم کی پابندی ہے, جو لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے, تو آج ہم سننا چاہیں گے آپ سے نظم اور ایک غزل, تو آپ اگر ترنم کے ساتھ فرمائیں تو وی ول ٹرولی انجوائے, اور ہمارے ناظرین بھی وہ بہت سرائیں گے. ایسا ہے کہ ایک نظم جو ہے میں وہ تو تحت میں ہی پیش کر دیتی ہوں, نثر پارہ نثری نظم ہے, اور ایک چھوٹی سی غزل ہے چھوٹی بہن کی, وہ میں آپ کو ضرور ترنم سے سناؤں گی. میری اس نظم کا عنوان ہے کاروبار. زندگی ایک بیوپار ہی تو ہے, زندگی ایک بیوپار ہی تو ہے, اور ہم کے ٹھہرے اس زندگی کے کاروباری. مصروف عمل بے حسی کی چھت تلے, اندھے بہرے اور گونگے, وہ جو اس کے چہرے کا گلال تھا, وہ جو اس کے چہرے کا گلال تھا, وہی تو میرا ملال ہے. وہ جو بکتی ہوئی عورت کی وجود کی کسٹ ہے, وہی تو میرا صدمہ ہے. لوگو آؤ میرے صدمے کو شناخت کرو, اور وہ دیکھو وہ جو ممبر پہ بیٹھا چندے کے عوض ایمان والوں کو جنت کی نوید دے رہا ہے, وہ اپنی دعا بیچ رہا ہے. رات کے سناٹے میں تاروں کی گواہی میں, رنگین حریری ملبوسات میں, وہ آسی اپنے گناہ بیچ رہا ہے. وہ جو دور ایک کچی سی جھونپڑی ہے, وہ جو دور ایک کچی سی جھونپڑی ہے, اس جھونپڑی کے پیچھے گھپ اندھیرے میں نشہ گزیدہ باپ اپنی 10 سالہ بیٹی بیچ رہا ہے. چلو اب اس چلمن کے پیچھے جہاں چند ماہ کے 7ویں بچے کی بھوک پر تڑپتی ماں اپنے پستان سے لپٹے بچے کے ساتھ ہی اپنے تن کی خوشبو بیچ رہی ہے. اور ذرا ٹھہرو وہ دیکھو کھڑی دھوپ میں نیم تلے نوخیز دوشیزہ خمارے جوانی سے لبریز, آرزو کی چاہ ہمیں اس لڑکے کی باہ ہمیں اپنے خواب بیچ رہی ہے. یہ کاروبار, یہ حیاتی اور یہ تلخ جام, اور اس بیوپار کی لمحاتی چاشنی, اور میں منہ کیوں پھیر لیا, پلٹ کر مجھے بھی تو دیکھو نا, میں وقت, سفر, تاریخ اور گمگشتہ اوراق, دیکھو میں بھی تو کچھ بیچ رہی ہوں. کیا ہے وہ سرمایہ, میں انسان ہونے کی شرمندگی, امید کا ٹوٹا ہوا بہکا ایقان, اور بے حس لفظ بیچ رہی ہوں. میری بیچارگی دیکھو یارو,
मेरी बेचारगी वाह। देखो यारो, मैं अपनी बेचारगी भी बेच रही बहुत हूँ। खूब, वाह बहुत वाह खूब। वाह, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया Thank you. शुक्रिया। बहुत एक गजल मैं तरन्नुम जी। के साथ पेश करती वाह, हूँ, वाह। सरसी है। इरशाद। एहतरामे वफा करे कोई, एहतरामे वफा करे कोई, गम न मुझको अता करे कोई, गम न मुझको अता करे कोई, आदमियत का ये तकाजा है, आदमियत का ये तकाजा है, हर किसी का भला करे कोई, बहुत अच्छे। बहुत हर खूब, बहुत किसी का भला करे कोई, है तमन्ना कबूलियत की अगर, है तमन्ना कबूलियत की अगर, दिल ही दिल में दुआ करे वाह, कोई, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। दिल ही दिल में दुआ करे कोई, मेरी एक खताए उल्फत को, मेरी एक खताए उल्फत को भूल जाए खुदा करे कोई, वाह, वाह, वाह। भूल जाए खुदा करे कोई, ऐ जबी खुद को देखने के लिए, बहुत खूब। ऐ जबी खुद को देखने के लिए, अक्स को आईना करे कोई, वाह, वाह, वाह। अक्स को आईना करे कोई। बहुत खूब, बहुत खूब बहुत जी। खूब, बहुत शुक्रिया। प्यारा, बहुत अच्छा। Fatma ji, we are really grateful on behalf of our viewers that you came today to our show, which is we usually do in English, but आज हमने उर्दू इंग्लिश में भी किया और हमारे नाजरीन डेफिनेटली इज गोइंग टू, और खास करके हमारी पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी इज गोइंग टू एंजॉय, बिकॉज ये हम सिर्फ अपने चैनल पे ही नहीं दिखाते हैं, हमारे पास चंद IPTV बॉक्सेस है, उस पे जरिए भी पूरे दुनिया में दिखाई जाता है प्रोग्राम, प्लस we have all social medias पे भी से रिलीज किया जाता है, and our Voice of Canada is released or aired every Saturday at 8 p.m. Don't forget to watch. Stay well, stay happy, and God bless Canada. Thank you, बहुत Athiya शुक्रिया। Siddiqui, for coming as our guest Thank you co-host. so much for inviting बहुत me. शुक्रिया, और बहुत मेरा शुक्रिया। सलाम और मेरी मोहब्बतें हैं आपके नाजरीन के लिए, बहुत सारी दुआएं और मोहब्बत, खुश रहिए। Before we end our show, finally, we have a very talented singer also. Athiya Siddiqui sings very well. She's a well-known singer here in Canada, and she has very happily agreed to record one song for us, which would be shown as a concluding of our show of this evening. Athiya Siddiqui. Thank you so much. तूने और रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोल
Thank you so much. We'll be signing off for this week's Voice of Canada, which is exclusively produced by Avas TV Entertainment. Keep us watching every Saturday at 8 p.m. Stay well, stay blessed, and take your boost. Don't forget to take your booster shots as soon as possible. It is for the safety of all the Canadians. Thank you. Allah Hafiz and good night. Allah Hafiz. Allah Hafiz. And Good night.